अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज की लड़की के बारे में, उसके साथ मुबैना ज़्यादती के बारे में जो कुछ हुआ, उस दिन जो एसईओ का समिट था और उसी दिन ये सब कुछ हुआ और फिर उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर आई और जिन लोगों ने ये सब कुछ फैलाया और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हुए और कुछ अब भी दंदनाते फिर रहे हैं। पूरा दिन मेरा सीएम के साथ गुजरा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं खुद सीएम हाउस में मौजूद थी ताकि मैं आप लोगों को सही खबर पहुंचाऊं। और यकीन करें कि वहां जाने से पहले मेरे जहन में भी बहुत सारे शकूक व शुबहात थे। मिसाल के तौर पे ये शकूक व शुबहात थे कि हो सकता है कि लड़की के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से वालिदैन खामोश हों, या वो इस चीज़ से पीछे हट गए हों, या असल मामला क्या है, तहकीकाती एजेंसीज की रिपोर्ट क्या आई है, मरियम नवाज जो है वो इस हवाले से क्या कहती हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में कच्चा चट्ठा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और आपको बताऊंगी कि ऐसे ही मैंने इल्ज़ाम नहीं लगा दिया, आया मैं आपको इस बारे में सबूत दूंगी। सबसे पहले आप ज़रा देखिएगा कि इसको फैलाने वाले लोगों में जो शैतान खान सबसे पहले है, इमरान रियाज खान जिसको कहते हैं। ये देखिए, ऊपर इसने मरियम नवाज की तस्वीर लगाई है, साइडों पे उसने खून आलूद लोगों की तस्वीरें लगा के और लिखा है दूध पिलाने से खून पीने तक। और ये कौन ट्वीट कर रहा है? ये कर रहा है इमरान रियाज खान। ये वही शख्स है जो आए रोज़ फिर ये बकवास करता है कि इसको एजेंसियां उठा कर ले गई, फिर कहता है कि इसकी ज़ुबान काट दी गई। इसकी ज़ुबान काट दी जाती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। माजरत के साथ मुझे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं कि जब आप अपने ही मुल्क के का खून पीते हैं, शर्म आनी चाहिए इमरान रियाज खान आपको। एक गलत खबर को आगे फैलाते हुए आप फिर अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। किस तरह आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं? और आपके ऊपर तनकीद इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मिलियंस में और मिलियंस तक आपका झूठ जाता है। अच्छा, अब जनाब आप ज़रा देखिएगा कि तहकीकाती एजेंसीज की जो तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ज़िम्मेदारान ने ये वाज़े किया है कि किसी किस्म का इस तरह का कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। और आपको बताऊं कि इस वाक़े को लेकर इंतशार को हवा देना मकसद था। और इसका सबूत जो है यूट्यूबर इमरान रियाज खान का ये ट्वीट है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसने कॉलेज इंतज़ामिया के साथ लड़ाई में ज़ख्मी बच्चों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मंसूब करते हुए ये पोस्ट लगाई है। और मैं वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा के साथ ही थी। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़ौरन वहाँ से निकल गई, अदरवाइज़ मैंने उनसे इस बंदे के बारे में ज़रूर सवाल करना था कि ठीक है जी, आप लोग उन लोगों को तो पकड़ रहे हैं जो अननोन फेसेस हैं, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? और अगर पकड़ते हैं तो फिर इनको छोड़ क्यों दिया जाता है? ये मेरा एक सवाल था। आपको बताऊं कि ये इमरान रियाज खान के बाद रियासत जो है उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के बारे में मरियम नवाज ने कहा कि हम आहनी हाथों से जो है वो उनको डील करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हुकूमत ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो आप ज़रा देखिएगा कि ये एक जट नाम का बंदा है जनाब जी। और आज मरियम नवाज ने तो स्क्रीन के ऊपर भी इसका वीडियो प्ले किया। ये मेरे लिए बिल्कुल अननोन फेस है। और ऐसे लोगों को जब गंदी हरकतों की वजह से पकड़ा जाता है तो फिर बाद में जब ये रिहा होकर आते हैं तो ये डबल मशहूर हो जाते हैं। एक तो इनकी पब्लिसिटी हो जाती है, इनका चेहरा सब लोग देख लेते हैं, इनको फिर वो अपोजिशन के साथ जाके मिल जाते हैं और फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और फिर आपको पता ही है कि पीटीआई वाले तो इतना गंदा प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो तो कहते हैं कि जनाब हमारे तो नाजुक ज़ा के साथ ईंटें बांध के मारा गया, यहाँ तक भी वो लोग बातें करते हैं। आप ज़रा देखें कि पहले ये शख्स किस तरह की खबर फैलाता रहा और फिर जैसे ही इसको पता चला कि हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है तो फ़ौरन अपनी बात से ये फिर गया और फिर कैसे इसने अपने बयान को बदला, ज़रा देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाक़या ही नहीं है। एसपी शहर बानो साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, वो गिर गई थी, उनको चोट लगी थी, इस वजह से वो ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बानो साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नज़र आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली कि जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कोई ऐसा मैटर हुआ ही नहीं है तो ये इतना बड़ा शोर और वावेला क्यों मचाया गया कॉलेज में? क्यों बच्चों ने मुझे भी हज़ारों लोगों ने, सैकड़ों बच्चों और बच्चियों ने मुझे मैसेज किए कि बच्ची के साथ ऐसा हो गया है। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों की इस हरकत की वजह से कितना नुकसान हुआ होगा लोगों को, कितना लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर कई एलिगेशन लोगों ने लगा दिए कि फैसल जट ने वीडियो बनाई। मैं हमेशा वुमेन राइट्स के लिए, खवातीन के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए खड़ा होता हूँ। तो मेरे ऊपर लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि फैसल जट ने वीडियो बनाई, क्यों बनाई, बच्चों के कहने पर क्यों बनाई। तो आप सब लोगों को ये पैगाम है कि आप एहतजाज ना करें। जी, आपने देख लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस बंदे ने जो झूठ फैलाया वो मिलियंस तक गया।
بعد میں جو اس نے ویڈیو بنائی وہ چند 1000 تک لوگوں تک پہنچی، چلیے اگر وہ بھی لاکھوں تک پہنچ گئی، لیکن جو اس نے لوگوں کے دماغوں کو پلیوٹ کیا، جو اس نے پہلے غلط خبر کو پھیلایا، اس کی وجہ سے جو پھڈا ہوا، اس کی وجہ سے جو سڑکوں کے اوپر اسٹوڈنٹس نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا، وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا، وہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھی جو بے ہوش ہو گئی، بعد میں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ وہ لڑکی جس کے ساتھ اللہ معاف کرے کہ یہ حرکت ہوئی ہے، ایک یہ لڑکی، اور اس لڑکی کو مریم نواز نے اپنے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بٹھا لیا۔ آپ ذرا سنیں کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا، میں نے بولا کہ میں انٹرویو دیتی ہے، میں نہیں اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں، میں صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے۔ ہماری ٹیچر ایک ایپسٹینٹ کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گی، تو آپ آپ کو بچا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا سر۔ اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے۔ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس میں جو واقعہ پہلا سارا وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی، تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی، آپ بولتے ذرا ذرا صحیح ہو جائے گا معاملہ نا۔ مس کی ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اس نے کٹ کر کے والی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کہ آئے نسائی سے دیکھا ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے آواز سنی، میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں اگر موجود تھی، جو آئی وٹنس تھی بچی اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل کی ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے۔ جی آپ نے سنا لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے وہاں پر کچھ لوگوں نے اکسایا اور پھر میں نے یہ سب کچھ بولا، اور میں نے سوچا کہ یہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا، ٹیچر تو میرے ساتھ ہیں۔ اب ٹیچر کو بندہ پکڑے اور لے چھتر اور بندہ مارے اور پوچھے کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں نا، استاد آپ کا روحانی باپ یا ماں ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنی اسٹیٹ کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنے ادارے کے خلاف جو ہے وہ اکساتا ہے۔ آپ ان اسٹوڈنٹس کی عقل مندی ذرا چیک کریں کہ اپنے ہی کالج کے خلاف اتنی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد کیا ہوا۔ توڑ پھوڑ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ اپنے ہی کالج کا آپ جو لائسنس ہے وہ معطل کروا رہے ہو، یا اپنے کالج کے خلاف جو ہے وہ آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہو، تو پھر بعد میں آپ کے ایڈمیشن کون بھیجے گا، آپ کی تعلیم کا کیا بنے گا ایک غلط اور جھوٹی خبر کے پیچھے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ چودھری شاہد محمود نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اور آپ کو زرتاج گل اور ان کے ساتھ ان کی بہن نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس دن یہ ایشو بنایا گیا تھا میں نے اسی دن لکھ دیا تھا کہ اس کے پیچھے زرتاج گل اور اس کی بہن شبنم گل جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ وہ اس کالج کی پرنسپل ہے۔ آج بالآخر پولیس نے اس فتنہ عورت کو گرفتار کر لیا ہے۔ سنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں بہت کچھ بک چکی ہے۔ زرتاج گل ایسے چیخیں مار رہی ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ بے گناہ ہے، کیونکہ اب یہ جو اسٹوڈنٹ سامنے آئی ہے اس نے تو جناب وہاں پریس کانفرنس کے اندر بھی بیٹھ کر یہ بات کر دی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری ٹیچر اور یہ سب لوگ شامل تھے۔ اب ٹیچر کو پکڑا جائے گا تو ٹیچر کہے گی کہ مجھے تو پرنسپل کا آرڈر تھا، اور پرنسپل کون ہے جناب؟ جی زرتاج گل کی بہن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑیاں کہاں جا کر مل رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے وہاں ڈیورنگ پریس کانفرنس ایک اور بات بھی کی کہ اس کے اندر پرویز الہی کا خاندان بھی شامل ہے۔ وہ جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ بندیال صاحب کی فیملی جس طرح سے شامل تھی پہلے، تو وہ کہا کرتی تھی ہائے رافعہ اب کیا ہوگا۔ تو یہ رافعہ والا چکر ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ایسی رافعہ پائی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کا نام رافعہ اور وہ نہیں ہے تو میں ایک استعارے کے طور پہ بول رہی ہوں کہ ایسی بہت ساری رافعائیں آپ کو مل جائیں گی جو اپنی ہی ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرنے کو ثواب کا کام سمجھتی ہیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر یہ ایک بات کی تھی کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کے حق میں کھڑی ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ جو پورا معاملہ ہے یہ غلط ہے، اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے، ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اب ان لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہر حد تک جائیں گے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ میرا مشورہ ہے سی ایم صاحبہ کو کہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 دن کسی کو پکڑا اور 2 دن کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتا عدالتیں پھر کس طرح سے ریلیف دیتی ہیں، تو ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچائیں بھی۔ اچھا اس کے بارے میں مریم نواز نے خود ٹویٹ کیا، آپ ذرا دیکھیے گا۔ پہلے میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتی ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے لکھا، شیئر کیا انہوں نے ایک پکچر جو سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی، لکھا ہوا ہے کہ لاہور کے پنجاب کالج کی مناحل نامی طلبہ کے ساتھ گارڈ کی زیادتی کے بعد مناحل اسپتال میں تڑپ کر وفات پا گئی۔ کالج والوں
کی طرف سے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری ہر بہن بھائی سے درخواست ہے کہ طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طالبہ کے ساتھ احتجاج کا حصہ بنیں, کیونکہ پاکستان کا قانون اسے انصاف نہیں دے سکتا. یعنی اب آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح سے انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ہے وہ لڑکی جو تڑپ تڑپ کے مر گئی, اور وہ لڑکی پریس کانفرنس میں موجود تھی جو سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے میری ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ الفاظ بولو. اور وہ تو جو ہے وہ اس جلسے کے دوران یا وہ جو احتجاج کر رہے تھے اس کے دوران جو ہے وہ لڑکی وہاں پر تھوڑی بے ہوش ٹائپ کی ہو گئی, یا وہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی اور وہ اسپتال گئی تو انہوں نے اس کو مار ہی دیا. اس کی بہن نے اسکرین کے اوپر آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہے, لکھا کہ جسٹ سا پریس کانفرنس آف سی ایم مریم نواز از ٹاکنگ اباؤٹ دا فیک ویڈیوز آف مائی سسٹر. مناہل از مائی سسٹر, ہر پکچر از مس یوزنگ بائی سم ون. وہ کہہ رہی ہے کہ میری بہن کی تصویریں ہیں, اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں مریم نواز نے لکھا کہ کتنی معصوم بچیوں اور ان کے خاندانوں کی عزت گھٹیا سیاست اور فتنہ گردی کی بھینٹ چڑھ گئی. بالکل صحیح کہا انہوں نے, اسی لیے وہ اتنے غصے میں تھی. پی ٹی آئی کے ہر اکاؤنٹ سے اتنا جھوٹ بولا گیا کہ آپ ذرا یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں. سید نعیم بخاری انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور اگر یہ ان کا واقعی, ویسے تو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, لیکن اگر واقعی ان کا یہ اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لکھتے ہیں انتہائی افسوسناک خبر, پنجاب کالج میں گینگ ریپ کا نشانہ بننے والی لڑکی اسپتال میں دم توڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لڑکی کون ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. مطلب کیا کہیں بھائی, یا تو ثبوت دو, مطلب ثبوت کہاں سے دو, مطلب اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ جھوٹ جب پورے زمانے کا چکر لگا کے آ جاتا ہے نا, تو سچ ابھی وہیں پہ کھڑا ہو تو کیا فائدہ ہے سچ کا. بھئی آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہے, میں حکومت سے کہنا چاہوں گی تو آپ اس کو فوری طور پہ اس کا توڑ کریں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے خاموش رہی کہ میں ہر طرف سے چیزوں کی ویریفیکیشن کر رہی تھی کہ بعد میں کہیں سے بھی میں غلط ثابت نہ ہوں. ویریفیکیشن کرتے اتنا ٹائم تو لگتا ہے, 48 آورز لگتے ہیں, 72 آورز لگتے ہیں. اتنے میں جھوٹ بلانے والوں نے جتنا توڑ پھوڑ کرنی تھی, بدتمیزی کروانی تھی, اصل میں انہوں نے یہ جو مختلف ممالک کے صدور آئے ہوئے تھے انہوں نے اس چکر کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے کی گندی حرکتیں کرنی تھی, جس میں وہ کامیاب ہو گئے. پھر آپ کو اسکرین کے اوپر یہ بلو شرٹ والا نظر آ رہا ہے, بلو کیپ والا, یہ جناب جی اس کی آئی ڈی بھی آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہوگی. اس نے جھوٹ پھیلایا, اس نے لوگوں کو جو ہے اکسایا اور کہا کہ باہر نکل جاؤ, توڑو پھوڑو اور یہ سب کچھ کرو. پھر اس کے بعد آپ کو یہ ایک اور نظر آ رہا ہے بلیک کپڑوں والا. اب اس کا کیا کرنا ہے, یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی سن لیجئے. اس میں نامزد نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ ملزم جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. What does that mean? میں بھی غصے میں ہوں, میں بھی اذیت برداشت کر رہا ہوں, میں بھی تکلیف میں ہوں, بیکاز ہماری بچیوں نے, ہمارے بچوں نے کل ان تعلیمی اداروں میں جانا ہے. اور اگر واقعی یہاں کچھ ہوا ہے جس کی رازداری ہے, جس کو چھپایا جا رہا ہے, تو میں آنیسٹلی بتاؤں کہ تمام پولیس ملازمین, تمام ذمہ داران, ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ یا وہ تیار ہو کہ ان کی بیٹیاں جب یونیورسٹیز, کالجز اور تعلیمی اداروں میں جائیں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, یا پھر وہ آج اس ایول کو دفن کریں. اور اگر اس بچی کو اور اس کے پیرنٹس کو پریشرائز کیا گیا ہے, ان کو کسی بینیفٹ کی لالچ دی گئی ہے, تو یاد رکھیے گا یہ کہانی ایک سے دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں اور نہ جانے کتنی بچیوں تک جائے گی, اور ان میں سے کوئی بچی میری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. جی تو جناب آپ نے سن لیا, آپ نے دیکھ لیا. اب ان انتشاریوں کو کب تک گرفتار کیا جائے گا؟ وہ ایک دو کو, اکا دکا کو پکڑ لیا, وہ عمران ریاض خان جیسے شیطانوں کو چھوڑ دیا, یہ وہ پونی والے انکل سمی ابراہیم سے لے کے تو اور یہ مقبول جان تو آج کل لندن ہے, تو جتنے بھی ہیں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, ان کو تو پھر آپ لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے. چلو جی ایک بندہ, اس کی جو ویڈیو ہے وہ ملینز میں چلی گئی تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا, لیکن جو باقی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے پکڑ کے سب کے سامنے کوڑے لگاؤ, پھر سب کو پتہ چلے کہ جھوٹی خبر پھیلانا, جھوٹا فساد پھیلانا, لوگوں کو اکسانا اور اس پہ لانا, اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اور یہ جو شخص آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا, جو اب تک گرفتار ہو چکا ہے, جس کا نام فیصل جٹ بتایا جا رہا ہے, یہ ٹک ٹاکر ہے اور بیسکلی یہ اپنے آپ کو لائر بتاتا ہے. اس کی بہت ساری تصاویر جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی آئی ہیں, اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا یوتھیا ہے, ورنہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی جسٹ ایک وکیل ہے. پھر آپ لوگ کہو گے, جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ زنیرہ ہر چیز میں پی ٹی آئی کو کیوں گھسا دیتی, کیونکہ بھئی ان کا ایجنڈا ہے. اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ حکومت اچھا کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کریں, وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو کنٹروورشل بناتے رہو تاکہ لوگ کہیں کہ ہم نے کون سا عذاب اپنے سر کے اوپر مسلط کر لیا ہے. یہ عجیب وجہ. اور کیوں عمران خان سے جیل کے اندر نہیں بیٹھا جا رہا؟ کیونکہ عمران خان کو نہیں یہ بات پسند کہ مختلف ممالک کے صدور پاکستان آئیں اور ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں, اور پاکستان جو ہے اس کی مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. تو پھر وہ جو عمران خان کہا کرتے تھے نا بڑا قرور میں کہ ان کے پاس, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ کوئی سبسٹیوٹ ہی نہیں ہے,
وہ اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں, اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اس میں حکومت کا اپنا بھی قصور ہے, کیونکہ حکومت نے اپنے ساتھ چن چن کے یوتھیاز کو لگایا ہوا ہے. یہ نجم ولی خان نے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی, آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا, یہ اسکرین کے اوپر نا آپ کو احمد نواز سکھیرا کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں, اور اس میں وہ کس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور وہ لکھ رہے ہیں صاف طور پہ. بلکہ یہ جو عظمہ بخاری والا واقعہ ہوا کہ جی ان کا 17 سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے وہ مس یوز کیا میڈیا نے, اور وہ الٹا اپنی ہی یعنی کہ جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی, یعنی کہ عظمہ بخاری کے خلاف بول رہے ہیں. کون؟ جو کہ خود جو ہیں وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ احمد نواز, انہوں نے نجم ولی خان نے لکھا کہ یہ احمد نواز سکھیرا ہیں جو وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ وفاقی سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں. یعنی کہ نواز شریف حکومت کے اطلاعات اور پروپیگنڈے کے سب سے بڑے سرکاری افسر. انہوں نے ہی عطاء الحق قاسمی کے اوپر پی ٹی وی میں حملہ کروایا تھا. آج آپ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میڈیا میں ناکام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ احمد نواز, یہ جو سکھیرا ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی حکومت کو بدنام کرتے ہیں اور غلط خبر کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال جناب, یہ فیصلہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مریم نواز صاحبہ بہرحال اچھا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی, سچائی بتا دی, تحقیقاتی رپورٹ آ گئی, لڑکی کا بیان آ گیا, میں خود وہاں موجود تھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. اس کو خود دیکھنے میں, جا کر دیکھنے میں, جج کرنے میں اور بیٹھ کر بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ضرور کیجئے گا, کیونکہ میں آپ کو کبھی غلط خبر نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کے غلط خبر بتانا انشاءاللہ آپ مجھ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھیں کہ میں ایسا کبھی کروں گی, کبھی نہیں کروں گی انشاءاللہ. اور جناب, یہ آج کا ویڈیو تھا باریہ جی آپ لوگوں کی, اور مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ عمران ریاض خان جیسے لوگوں کو چھوڑ کر اگر ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو پھر میں حکومت کی سب سے بڑی ناقد ہوں. بھائی غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی ساتھ پکڑیں جو اس چیز کی جڑ ہیں, اور جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.